आज वो बहुत खुश थी। आज उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो मुस्कुराती हुई आसपास देख रही थी। उसके साथ उसकी कॉलेज की क्लास फेलो आयशा भी थी। आयशा ने भी हैरानी से पहली बार आयशा को इस तरह मुस्कुराते देखा था। वो बहुत कम खुश होती थी, मगर जब होती थी तो फिर दिल से खुश होती थी। कितनी मुश्किल से उसे पढ़ाई की इजाजत मिली थी, बस वही जानती थी। लगता है आयशा, आज तो तुम बहुत खुश हो। आयशा ने पूछ लिया तो आयशा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हाँ यार, बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लाला ने मुझे पढ़ने की इजाज़त दे दी, वरना मेरा क्या होता? तुम्हें पता है ना मुझे पढ़ाई का कितना शौक है, लेकिन हमारे खानदान में बेटियों की पढ़ाई पर कोई तवज्जो ही नहीं देता। उन्हें बहुत कम पढ़ने दिया रहता है। मगर खैर, लाला ने मेरी बात मानी, मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे समझा और मुझे पढ़ने की इजाज़त दी। चलो यार, अपना डिपार्टमेंट ढूंढते हैं। आयशा आयशा का हाथ पकड़े अब आस-पास देखती हुई चल रही थी। हाँ चलो भई। आयशा और आयशा दोनों कॉलेज में दोस्त बन गई थी। ये लाहौर शहर का मंजर था और आयशा लाहौर शहर के पास ही बने एक गांव के सरदार की बेटी थी। वो हवेली की लाडली इकलौती बेटी थी। बहुत ज्यादा मनाने और दरख्वास्त करने के बाद उसके बड़े भाई ने उसे पढ़ने की इजाजत दी थी। आयशा का एक ताया भी था जिनका एक बेटा था, वो भी पढ़ रहा था और उसका बड़ा भाई भी पढ़ चुका था। इसलिए आयशा ने भी पढ़ने की फरमानी की। 2 दिन तक उसने कुछ खाया ही नहीं था। वो जानती थी उसका भाई उससे कितना प्यार करता है और वाकई पहाम तो उस पर जान छिड़कने के लिए तैयार रहता था, क्योंकि वो उसकी इकलौती बहन थी। दादा और ताया ने मुखालफत की, मगर फहाम ने फिर भी आयशा का दाखिला यूनिवर्सिटी में करवाया था। अब उसके घर आने जाने का मसला था, क्योंकि हवेली आने और जाने में कम से कम रोज के 2 घंटे लगते थे। इसलिए फहाम ने फैसला किया कि आयशा यूनिवर्सिटी के साथ बने हॉस्टल में रहेगी। उसे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था कि वो कोई भी गलत हरकत नहीं करेगी, इसलिए उसे फ्री हैंड दिया और आयशा भी बहुत खुश थी। 19 साला आयशा खूबसूरती की मिसाल। उसकी हेजल ब्राउन आंखें, उनमें झलकती मासूमियत, उसका सफेद मलाई जैसा बेदाग चेहरा, खूबसूरत तीखे नक्श, बड़े बड़े गुलाबी गाल। कोई इसे एक बार देखता तो उसका दीवाना ही हो जाता। वो दोनों जो अपने डिपार्टमेंट की तलाश कर रही थी कि अचानक उनके सामने 4-5 लड़के आकर रुके। आयशा के कदमों को वहीं ब्रेक लगी। उसने अपने कदम कुछ पीछे ले लिए। वो देखने से ही यूनिवर्सिटी के सबसे अमीर और बिगड़े हुए रईस सादों की तरह लग रहे थे। जो सबसे अगर के खड़ा था वो शायद उनका हेड था। आयशा तो परेशान हो गई, मगर आयशा उन्हें घूर रही थी। क्या मसला है? हमारा रास्ता क्यों रोका है? आयशा ने खुश तख्ती से कहा। उफ ब्यूटीफुल। एक ने आंख फी करते हुए एक अदा से कहा, तो जो उनसे सबसे आगे खड़ा था उसने दूसरे को घुरी से नवाजा तो वो खामोश हो गया। तुम लोग अपना डिपार्टमेंट तलाश कर रही हो, आओ हम छोड़ देते हैं, मगर इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें एक डेयर पूरा करना होगा। आयशा हैरान थी। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? तीखे तेवरों के साथ उसने पूछा। ये यूनिवर्सिटी का उसूल है। जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसे एक डेयर पूरा करना होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के काबिल है या नहीं। अगर तुम्हें पढ़ना है तो ये डेयर पूरा करना होगा, वरना तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। एडमिशन कैंसिल होने वाली बात पर आयशा का दिल धड़क के तुरुक कर गया। तुम होते कौन हो मेरा एडमिशन कैंसिल करवाने वाले? वो चीखी। सब हंस पड़े। बस इनमें से एक कुछ खामोश तबीयत का मालिक लग रहा था। वो काफी संजीदा भी था। और सॉरी, मैं अपना तारुफ करवाना भूल जाए। मैं विकी हूँ। एडमिशन हेड के मामलात मेरे वालिद देखते हैं, तो देख लो अब तुम्हें यहाँ रहना है या फिर। उसके बाद अधूरी छोड़ते कहा तो आयशा का सारा वजूद ठंडा पड़ गया। कितनी मुश्किल से वो यहाँ तक पहुंची थी। अगर एडमिशन कैंसिल हो जाता तो फिर कभी भी कहीं भी कोई भी उसे पढ़ने ना देता। उसने हार मान ली। अच्छा, मुझे मंजूर है। अंदर से उसका दिल भी डर रहा था। ओके, तो अब हम तुम्हें शख्स की शक्ल दिखाएंगे ना, तुम्हें इससे सारी यूनिवर्सिटी के सामने बस एक थप्पड़ मारना है। वो इत्मीनान से बोला और उसकी बात पे आयशा की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और ये कैसा गैर इखलाकी काम है? वो एक बार फिर चिल्लाई। अभी तो बताया तुम्हें तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन वाली धमकी पर आयशा एक बार फिर ठंडी पड़ गई। लेकिन थप्पड़ ही क्यों? कोई और डेयर भी तो दे सकते हो ना। वो परेशान हुई। जितना कहा है उतना ही करो। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो कहाँ होगा। आयशा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर फिलहाल उसे एडमिशन के सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो पढ़ना चाहती थी। यूनिवर्सिटी में एक जगह ग्राउंड में कुछ स्टूडेंट्स बैठे पढ़ रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। वहीं एक बेंच पर वो बैठा था, संजीदा चेहरे के साथ, जो भी ताला के तावेद खान।
یہاں تک اس کی کان چستی میری آنکھیں سنجید میں لپی پی نظر آ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے موبائل پکڑے کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ رہا تمہارا شکار۔ آئزہ ڈر کے مارے لب کچلنے لگی۔ لیکن میں کیسے؟ جتنا کہا اتنا کرو ورنہ ایڈمیشن کینسل کروا دیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر دھمکی سے نوازا۔ وہ بے بسی سے اپنے بیٹ پر گرپس ڈرک کرتی ہوئی گراؤنڈ میں اتری۔ تب تک وہ بھی بینچ سے اتر چکا تھا۔ عائشہ جان بوجھ کر اس کے سامنے اس طرح آئی کہ اس سے ٹکرائے، اور باقی ایسا ہی ہوا۔ وہ جو اپنے موبائل میں مصروف تھا سیدھا عائزہ میں جا ٹکرایا۔ عائزہ نے ایک پرسکون سانس لی۔ اب اس کے پاس صحیح بہانہ تھا۔ آئی ایم سوری بھی، وہ میں نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس شخص سے سنجیدگی سے معذرت کی، مگر عائزہ کا تو بہانہ مل گیا۔ یو بلڈی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ چلائے۔ تقریباً سارا ہی گراؤنڈ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے کہا نا غلطی سے ہوا۔ شہباز نے پھر ایک بار سنجیدگی سے کہا، میں جانتی ہوں تم جیسے امیر بگڑے ہوئے رئیس سادگی سب کچھ جان کے کر کے غلطی سے ہو گیا کہہ کر نکل جاتے ہو، مگر تمہارے اس فریب میں یہ عائزہ شاہ کبھی نہیں آؤں گی۔ اتنا کہتے اس کا نازک ہاتھ اٹھا اور سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مرا۔ سارے گراؤنڈ میں چناٹا چھا گیا۔ سب نے حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھا جس نے سامنے کھڑے مرد کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ اس مرد کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اٹھائی، عائزہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی آگ تھی کہ عائزہ اندر تک لرز گئی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی، مگر ابھی حوصلہ نہیں ہارنا تھا۔ یہ تھپڑ تمہیں یاد دلائے گا کہ کوئی بھی لڑکی تم لوگوں کی ملکیت نہیں ہوتی۔ وہ چلاتے ہوئے پلٹ کی، مگر اندر تک دل میں ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے دور تک اپنے پیچھے شہباز خان کی نگاہوں کو محسوس کیا، مگر اسے یہاں سے جانا تھا۔ ان لوگوں کے پاس پہنچ کے ایک نظر پیچھے دیکھا۔ گراؤنڈ میں ابھی بھی سکوت چھایا تھا۔ سب بے حد بے یقینی اور خاموشی سے ابھی تک شہباز کو دیکھ رہے تھے۔ ویری گڈ، تمہارا ڈر مکمل ہوا، اوکے؟ وہ مسکرایا۔ اب تم سکون سے یونیورسٹی میں رہ سکتی ہو۔ میرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ وہ مسکرایا۔ اس سے پہلے پلٹتا عائزہ نے اسے مخاطب کیا، رکو، پہلے یہ تو بتاؤ وہ کون تھا؟ عائزہ کا دل ابھی تک ڈر سے دھڑک رہا تھا۔ خوف تھا اس کے وجود میں سرایت ہی کرتا جا رہا تھا۔ بیٹا ایک نظر عائزہ کو دیکھا۔ اس یونیورسٹی کا سب سے کم عمر، سب سے خوبصورت، سب سے سنجیدہ، سب سے بہترین پروفیسر۔ مبارک ہو، تم نے میدان جیت لیا۔ الفاظ تھے جیسے پگھلا ہوا تیسا جو عائزہ کے وجود میں اتر گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کے ایک ٹیچر نے کو تھپڑ مار دیا ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا۔ وہ سب چلے گئے اور عائشہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا عائزہ، وہ لوگ شاید اس لڑکے سے کسی چیز کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے تمہیں استعمال کیا اور تم پاگل تھپڑ مار آئی۔ عائشہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا حشر کر ڈالے۔ میں کیا کرتی؟ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اگر وہ لوگ میرا ایڈمیشن کینسل کر دیتے تو میں کہاں جاتی؟ لیکن اب میں کیا کروں؟ میں اس یونیورسٹی میں کیسے رہوں گی؟ میں نے پروفیسر کو تھپڑ مار دیا، اب تو مجھے یونیورسٹی سے نکال دیں گے۔ وہ اچانک ہی رونے لگی۔ عائشہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اب رونے کا کیا فائدہ؟ اچھا ہوگا اٹھو اور جا کر اس شخص کو ساری بات بتاؤ اور معافی مانگ لو۔ عائشہ کے آئیڈیا پر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ ثانی یونیورسٹی میں شہباز کو ڈھونڈتی رہی، لیکن اسے شہباز کہیں نہیں ملا۔ تھک ہار کر وہ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، مگر اب عائزہ کا دل اندر سے بہت تیزی تڑک رہا تھا۔ اگر شہباز نے اسے یونیورسٹی کے باہر نکال دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ یہی سب سوچتے وہ دل ہی دل میں شہباز سے معافی مانگنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ پورے 3 دن بعد اس نے شہباز کو دیکھا، اور دیکھا بھی کہا، وہ اسی کی کلاس میں داخل ہو رہا تھا۔ سنجیدہ چہرے، اس کے حلیے سے ہی پتہ لگ رہا تھا وہ کسی امیر فیملی کا ایک سلجھا ہوا شریف بیٹا ہے۔ عائزہ کا دل گھبرا کے دھڑکا۔ اس کا دل چاہا کہیں غائب ہو جائے۔ ڈیسک ٹکایا، ڈیسک پر کھڑا ہو گیا۔ ویلکم کلاس، آج سے آپ کا کمپیوٹر کا لیکچر میں لوں گا۔ میرا نام شہباز خان۔ چلو اسٹوڈنٹ، آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ وہ سب سے انٹروڈکشن لینے لگا۔ جب عائشہ نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ ہوش میں آئی۔ اٹھ جاؤ عائزہ، تمہاری باری ہے۔ عائشہ خود حیران پریشان تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی عائزہ اٹھی تو اس کا چہرہ شہباز کو نظر آیا۔ 3 دن پہلے اپنی ہوئی توہین یاد آئی۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری، حیرت اور سختی در آئی۔ عائزہ گھبرا گئی۔ جی میں صاحب کی تعریف، وہ چبا چبا کر بولا، اور صاف عائزہ اس کے لہجے میں ایک کاٹ محسوس کر سکتی تھی۔ میرا نام عائزہ شاہ ہے، وہ اٹکتے ہوئے بمشکل بول سکی۔ بیٹھ جاؤ، وہ سختی سے بولا۔ عائزہ ڈرتے گھبراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ پھر سارا وقت وہ سنجیدگی سے لیکچر پڑھاتا رہا۔ اس کے کلاس سے باہر نکل جانے کے بعد عائزہ کے
تنے آساب ڈھیلے پڑ گئے. مجھے لگتا ہے مجھے اس نے معافی مانگ لینی چاہیے ورنہ وہ مجھے ویسے ہی کمپیوٹر میں فیل کر دے گا. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. وہ پریشان تھی جب سے یہ پتا چلا تھا وہ کوئی اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ پروفیسر ہے. تب سے اس کی جان نکلی ہوئی تھی. جلدی جاؤ اور معافی مانگو. تم سوچ کیا رہی ہو؟ میں تو تمہیں اس دن سے کہہ رہی ہوں کہ اس شخص کو ڈھونڈو، معافی مانگو. عائشہ اس کی عقل پر افسوس کر رہی تھی. میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی. وہ 4-5 دن تک خود کو ہمت دیتی رہی کہ اسے معافی مانگ لینی چاہیے ورنہ بہت بڑے نقصان کو سہنے کی استعداد نہیں رکھ سکتی تھی. چھٹے دن وہ شاہویز کا کیبن ڈھونڈتے ہوئے سٹاف روم کی بلڈنگ میں داخل ہوئی. دل بہت تیزی سے گھبرا رہا تھا. عائشہ نے تو صاف اس کے ساتھ جانے سے منہ موڑ لیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ سارا مسئلہ تمہارا پیدا کرتا ہے تو تم ہی سمیٹ لو. وہ دھڑکتے دل کے ساتھ شاہویز کے کیبن میں پہنچی. دروازہ کھٹکھٹایا. وہ جو کسی ضروری فائل کو پڑھ رہا تھا تب پر کچھ چونکا. یس. کیبن سے اس کی سنجیدہ اور روبدار آواز کانوں میں ٹکرائی. وہ آئندہ ڈرتے ہوئے کیبن کے اندر داخل ہوئی. کیبن میں موجود خوبصورت ٹیبل کے اس پار کرسی پر بیٹھا اس کے کسی ریاست کا بادشاہ ہی لگ رہا تھا. دھیان ابھی بھی فائل کی طرف تھا. اس نے آنے والی کو دیکھا تک نہیں تھا. پھر وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، عائزہ نے ڈرتے ہوئے بتایا اور اس کی آواز سنتے ہی شاہویز نے تیزی سے چہرہ اٹھاتے اوپر دیکھا. ڈری گھبرائی عائزہ کھڑی تھی. ایک بار پھر شاہویز کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گوبا جب اس نے شاہویز کو تھپڑ مارا تھا. شاہویز کی آنکھوں میں سختی بڑے تاثرات ابھر آئے. وہ خاموش رہا، کچھ نہیں بولا. میں جانتا ہوں سر، میں نے اس دن جو بھی کیا بہت غلط کیا، لیکن میں آپ کو سچ بتانے کے لیے آئی ہوں. بہت مشکل سے بول رہی تھی. شاہویز ایک پیار پھر خاموش رہا. وہ ڈر بھی رہی تھی، خبرار بھی رہی تھی کہ اس کو معافی دے گا بھی کہ نہیں. وہ ایکچولی فرسٹ ڈے تھا تو سینئرز نے میری ریگنگ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے مجھے دھمکایا کہ وہ میرا ایڈمیشن کینسل کروا دیں گے. مجھے بس صرف ایک شخص کو تھپڑ مارنا تھا، میں کیا کرتی؟ اتنی مشکل سے میرے لالا نے مجھے یہاں بھیجا ہے. وہ مجھے پڑھنے نہیں دے رہے تھے اور اگر ایک بار ایڈمیشن کینسل ہو جاتا تو مجھے واپس گھر جانا پڑتا. پھر وہ لوگ مجھے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے. آپ نہیں جانتے میرے گھر والے بہت ظالم ہیں. وہ بیٹیوں کو بالکل نہیں پڑھاتے. لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں بہت اچھے سے پڑھوں گی. مجھے معاف کر دیجیے. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں. اور واقعی ہاتھ جوڑ چکی جی. شاہویز سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا. I'm sorry for everything please sir. اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو ٹوٹتے ہوئے گالوں پر پسلنے لگے. شاہویز کی آنکھوں کی سختی میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا. I'm sorry، آپ چاہیں تو کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں. میں سچ کہہ رہی ہوں، میں گاؤں سے آئی ہوں. میں بہت ٹپیکل اور بہت پرانے رسومات اور رواج والے لوگوں میں رہتی ہوں. وہ لوگ بیٹیوں کو بالکل نہیں پڑھنے دیتے. تو میں کیا کرتی ہوں؟ اگر مجھے پڑھائی کی خاطر کسی کو تھپڑ مارنا پڑا تو میں نے مار دیا. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کوئی فیچر ہوگا. I am sorry sir، پلیز مجھے معاف کر دیں. وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور اس کا جسم لرز رہا تھا. شاہویز خان نے ایک گہری سانس لی. اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اب آپ جا سکتے ہیں، اس نے نرمی سے کہا. بے ساختہ عائزہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا. دونوں کی نگاہیں ٹکرائی اور نینوں کا زبردست قسم کا تصادم ہوا. عائزہ کا دل الگ ہی انداز میں دھڑکا تھا. وہ جلدی سے کیبن سے باہر نکل آئی. اس کے باہر نکلنے کے بعد شاہویز خان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا. مزید گزر کے وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی. شاہویز خان کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہتر ہوتا جا رہا تھا. اسی طرح کرتے ایک سیمیسٹر گزر گیا. اس نے سارے سیمیسٹر میں اس نے پہلی بہت محنت کی تھی. اس کے پیپرز بھی بہت اچھے ہوئے تھے. اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تو وہ سب سے کم عمر، سب سے قابل اور لائق اسٹوڈنٹ تھی. اس کے اتنے اچھے نتائج پر سارے ٹیچرز حیران رہ گئے تھے. کیونکہ گاؤں سے آئی ایک لڑکی اتنی محنت بھی کر سکتی ہے کسی کو یقین نہیں تھا. شاہویز خان خود حیران تھا. وہ جب کینٹین میں داخل ہوا تو اس نے حیرانی سے کسی کے رونے کی آواز سنی. آواز سننے کے بعد اس نے آواز کے تعاقب میں نگاہیں گھمائی تو پھر فاصلے پر عائزہ بیٹھی رو رہی تھی اور عائشہ مسلسل اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی. بس بھی کر دو عائزہ، کیوں بچوں کی طرح رو رہی ہو؟ اس نے ناگواری سے ٹوکا. نہ چاہتے ہوئے بھی شاہویز خان کے قدم ان دونوں کی جانب بڑھ گئے. میں کیا کروں یار؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ ٹیچر بہت عجیب ہے. اس سے اچھا تو شاہویز خان سے پڑھا لیتے تھے. مجھے نہیں پتا، بس ہم ڈائریکٹر سے بات کرتے ہیں، ہم اپنا ٹیچر تبدیل کرواتے ہیں. مجھے اس ٹیچر کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اب سمجھ نہیں آئے گی تو میں پڑھوں گی کیسے؟ اور اگر پڑھوں گی نہیں تو میں فیل ہو جاؤں گی. پھر فہام لالا مجھے واپس گاؤں بلا لیں گے اور میری کہیں بھی شادی کروا دیں گے.
مجھے واپس نہیں جانا، مجھے پڑھنا ہے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شاویر خان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ ان دونوں کے سامنے والی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دوستانہ لہجے میں سوال پوچھا۔ عائشہ حیران۔ اس سے مجھے نیو ٹیچر کی سمجھ میں نہیں آ رہی جو ہمیں اس سیمسٹر میں کمپیوٹر سمجھا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پڑھنا ان سے، بس مجھے نہیں پتا، مجھے آپ کی سمجھ آتے ہیں، پلیز آپ تمہاری کلاس کو پڑھائیں نا۔ عائزہ نے روتے ہوئے کسی ننھی بچی کی طرح فریاد کی۔ اس کا چہرہ اس کی معصومیت دیکھتے ہوئے شاویز خان بے ساختہ مسکرا گیا۔ دیکھو لیکچرر تو ڈائریکٹر وغیرہ ہی سیٹ کرتے ہیں، لیکن میں تمہاری اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تم فری ٹائم میں میرے کیبن میں آ جایا کرنا، میں تمہیں الگ سے سمجھا دیا کروں گا۔ اور یہ آفر صرف تمہارے لیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ بنو۔ شاید تم اس یونیورسٹی کی پہلی لڑکی ہوئی جو ایک چھوٹے سے گاؤں سے آنے کے بعد امیر سے امیر فیملی کے لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہو۔ یہاں پر کوئی بزنس مین کا بیٹا ہے، کوئی سیاستدان کا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، لیکن تم واحد وہ لڑکی ہو جس کا بیک گراؤنڈ ایک گاؤں سے ہے۔ کیا باش، پریشان مت ہو، میں تمہاری اتنی مدد کر سکتا ہوں، اب رونا مت۔ وہ نرمی سے کہتے ہوئے جا چکا تھا اور عائزہ حیران پریشان رہ گئی۔ ارے واہ، سر تو بہت اچھے ہیں، ہم تو خام خواہ انہیں برا سمجھتے رہے۔ عائشہ نے کمپلیمنٹ پاس کیا تو عائزہ مسکرا دی۔ اسے اچانک کہ پروفیسر شاویر خان بہت اچھا لگنے لگا۔ وہ خود حیران تھی۔ اگلے دن بریک ٹائم میں ہی وہ ان کے کیبن کے باہر کھڑی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اجازت ملی تو وہ اندر داخل ہوئی۔ سر، وہ میں یہ ہاتھ میں اپنی نوٹ پکڑے ہوئے تھے، آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ شاویر خان نے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دکھاؤ کون سا ٹاپک، سمجھ میں نہیں آیا۔ شاویر خان نے اس نے نوٹ مانگے، اس نے نوٹ شاویر خان کے سامنے رکھتے ہوئے ٹاپک نمبر بتایا تو شاویر خان اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ کر اس کے بالکل پاس خدا اب اسے ٹاپک سمجھا رہا تھا۔ اور اس قدر تیز پرفیوم کی مہک عائزہ کو اپنے ہاتھوں پر چھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سانس دینے کی کوشش کی مگر سانس اٹکنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل کیسے عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اچانک ہی شاویز جس کی توجہ نہ پا کر پوچھا تو عائزہ نے گڑبڑا کر نفی میں سر ہلایا، پھر دوبارہ اخبار میں سر ہلا دیا۔ شاویر خان بے ساختہ مسکرا دیا گیا کہ اتنی خوبصورت مسکراہٹ، اوپر سے وہ تھا بھی اس کے بہت قریب بیٹھا کہ عائزہ بس کھو ہی گئی۔ تم یہاں پڑھنے آئی ہو یا مجھے تاڑنے؟ اس نے اتنی بے تک کی بات بے خوفی سے کہنی تھی کہ عائشہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ سوری جلدی سے وہ سوری کی، میں کل آ جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ اٹھ کر باہر بھاگنے کے چکر میں ہوتی، اس کی کلائی اگلے ہی پر شاویز خان کے ہاتھ میں تھی۔ اس کا تو دل ہی دھڑکنا رک گیا۔ اس کے لمس نے جسم میں حرارت بھر دی۔ سکون سے بیٹھو اور سمجھو، کل کو ٹاپک ڈبل ہو جائے گا، پھر دونوں ٹاپک سمجھو گی یا پھر مجھے دیکھو گی۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ وہ اتنا صاف کو تھا، عائشہ کو امید نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے واپس بیٹھ گئی۔ پہلے سارا سمجھ لو، اس کے بعد مجھے دیکھتی رہنا۔ وہ بار بار اسے چھیڑ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی اور عائزہ شرمندہ ہوتی جا رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ زمین میں دھکتی ہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ اسے سارا ٹاپک بہت اچھے سے شاویز نے سمجھا دیا اور اسے سمجھ بھی آ گئی تھی۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے اچھا دن تھا۔ اس کے بعد وہ روز اس کے کیبن میں جانے لگی، وہ روز اسے سمجھانے لگا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بہت ساری باتیں بھی کرتے۔ اس کی اور شاویز کی بہت کم دنوں میں دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اسے بچپن سے اپنے بڑے ہونے تک کے سارے قصے سناتی اور ہر ایک بات اس سے شیئر کرتی تھی۔ وہ کیسا محسوس کرتی ہے، اسے کیا پسند ہے، اسے کیا پسند نہیں ہے، اور پھر کب یہ دوستی محبت میں بدلی عائزہ کو خود بھی پتہ نہ چلا۔ آج بھی حسب عادت وہ شاویز خان کے کیبن میں بیٹھی تھی۔ شاویز خان کا انتظار کر رہی تھی جو کوئی ضروری لیکچر لینے کے لیے گیا تھا۔ اتنے میں اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے موبائل دیکھا تو دادا جان کی کال آ رہی تھی۔ وہ حیران و پریشان ہوئی۔ دادا اسے بہت کم کال کرتے تھے، جب بھی کرتے تھے تو عائزہ کے لیے کوئی مصیبت ہی بن جاتی تھی۔ عائزہ نے پریشان ہو کر موبائل فون اٹھایا۔ موبائل فون اٹھانے کی دیر تھی، کانوں میں دادا جان کی آواز پڑی، عائزہ، اور عائزہ کے سارے وجود میں پریشانی نے سرایت کی۔ السلام علیکم دادا جان، کیسے ہیں آپ؟ وہ بڑی مشکل ان سے ان کا حال احوال پوچھ سکے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ وہ چھٹیاں کب ہو رہی ہیں؟
انہوں نے چھوٹتے ہی پہلا سوال کیا۔ 2-3 ماہ بعد ہوگی، وہ بمشکل بولی۔ دوسری جانب ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ سر جانتی تھی کہ دوسری طرف سے کچھ ایسا کہا جائے گا جس کے اعصاب پر بم کی طرح پھٹے گا۔ ٹھیک ہے تو پھر تم چھٹیوں میں گاؤں آ جاؤ، میں نے بہت اہم فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے تمہارا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور عائدہ کا دل دھڑکنے سے انکاری ہو گیا۔ وہ کیا فیصلہ کرنے والے تھے؟ یہ سوچتے ہی عائدہ کے چہرے پر پسینے کے ننھے منھے سے قطرے نمودار ہوئے۔ شاہویز وہ جو کیبن میں داخل ہو رہا تھا، عائدہ کو پریشان دیکھ کر وہیں جھٹک کر ایک دروازے میں ہی رک گیا۔ کیسا فیصلہ؟ اس نے کپکپاتے لبوں سے پوچھا۔ میں نے تمہارے اور عادل کے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہیں پڑھنا تھا، فہام نے تمہیں جانے دیا، میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن اب تم چھٹیوں میں واپس آؤ گی تو تم دونوں کا نکاح ہوگا، اس کے بعد بے شک دوبارہ جا کر پڑھ لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر تم نے میرے فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا مجھے اپنا مخالف پاؤ گی۔ اتنا کہتے ہی ٹھک سے فون بند کر دیا گیا۔ وہ پتھر بنی فون کو گھورتی رہ گئی۔ اس کے کانوں میں دادا جان کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ تم مجھے اپنے مقابلے میں پاؤ گے۔ اس کا دل پھٹنے کے قریب آیا۔ عادل اس کی تایا کا بیٹا تھا، وہ کبھی بھی عادل سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ عمر میں بھی اس سے 10 سال بڑا تھا۔ اس نے اس طرح عادل کی شادی نہیں کرنی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بے ساختہ رونے لگے۔ شاہویز حیران ہوا۔ اس کے رونے سے اس کے قریب آیا، دوسری کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھا۔ کیا ہوا؟ کس سے بات کر رہی ہو اور ایسے رو کیوں رہی ہو؟ اس نے بہت محبت سے پوچھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ سارے ضبط کھوتی اور اونچی آواز سے ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کے اس طرح رونے سے شاہویز شدید پریشان ہوا۔ عائشہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے اس کا گال ٹہلاتے ہوئے بہت پیار سے پوچھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنی ہچکیاں اور سستیاں قابو کر سکی۔ دادا جان کا فون تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ سیمیسٹر بریک میں واپس حویلی آؤ، وہ میرا نکاح تایا کے بیٹے سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، پلیز کچھ کرے، مجھے وہاں نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کانپنا شروع ہو گئے۔ شاہویز حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ریلیکس، نکاح نہیں کرنا اوکے، لیکن اس طرح پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ حیران تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ آپ نہیں جانتے اس حویلی کا ماحول کیسا، مجھے وہاں نہیں رہنا، مجھے نہیں کرنا نکاح، اور دادا جان اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے، پلیز آپ میری مدد کرتے ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں، میں جانتی ہوں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ شاہویز کا ہاتھ پکڑے روتے ہوئے بول رہی تھی، اور شاہویز کتنی ہی دیر سے دیکھتا رہا، کچھ سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اوکے ٹھیک ہے، تو ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ الفاظ تھے کہ امرت جو عائزہ کے وجود میں اترا۔ کتنی ہی دیر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے بے یقینی سے شاہویز کے کندھے کو چھو کے جیسے یقین کرنا چاہا تو وہ سچ بول رہا ہے۔ شاہویز نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تو مجھے اچھی لگتی ہے، تم سے نکاح کر لوں گا، فکر مت کرو، تمہارے گھر والوں کو بھی دیکھ لوں گا۔ تم بتاؤ نکاح کرو گی مجھ سے؟ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا، جیسے کسی نے آج تک کی دلی خواہش کو پورا کر دیا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اسے کب اور کیسے اور کیوں شاہویز سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ خود اسے نکاح کی آفر کر رہا تھا، تو پھر تو وہ کوئی پاگل ہی ہوتی جو اس آفر کو ٹھکراتی۔ اس نے زور و شور سے سر اس بات میں ہلایا۔ شاہویز کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ اوکے ٹھیک ہے، ہم اسی ویکینڈ پر نکاح کرنے گے، تمہیں حویلی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ عائشہ کو اپنے دل سے سارا بوجھ سے رکھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے باہر آ کر عائشہ کو سب بتایا تو عائشہ پھٹی پھٹی نگاہوں دیکھ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تم شاہویز سے نکاح کرنے والی ہو، وہ بھی حویلی والوں کے علم میں لائے بغیر؟ وہ تمہارے بابا جان اور تمہارے بھائی ویسے ہی تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ عائشہ کو اس وقت وہ پاگل لگ رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی عائشہ کے چہرے پر ناگواری دھر آئی۔ خدا کے واسطے میری خوشیوں میں ان حویلی والوں کو رکاوٹ ڈال کر میرا موڈ مت خراب کرو۔ تم نہیں جانتی عائشہ، مجھے شاہویز سے کتنی محبت ہے، میں تمہیں الفاظ میں توڑ کر نہیں بتا سکتی، بس میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر وہ خود مجھے نکاح کی آفر کر رہے ہیں تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو ان کی آفر کو ٹھکرائے گا، اور میں پاگل نہیں ہوں، مجھ میں عقل ہے۔ اس تپتی سے بولی تو عائشہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم کسی نہ کسی طرح کسی اجنبی پر بھروسہ کر سکتی ہو، اگر اس کے کل کو تمہیں تکلیف دی تو کیا ہوگا؟ کسی کو اعتبار میں لے لو۔ عائشہ نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا۔ خدا کے واسطے تم نے اپنا منہ بند رکھو، اگر تم نے کسی کو بھی بتایا نا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اس تختی کے درجتی ہوئی بولی، اور پھر تل پن کرتے اس کے پاس سے اٹھ کر کلاس سے باہر نکل گئی۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اب اس لڑکی کو مزید کیا ہی سمجھاتی،
بالآخر ویکینڈ بھی آ گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت شہباز کے اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ وہ اپارٹمنٹ بہت خوبصورت تھا۔ اتنا تو صاف واضح تھا کہ شہباز کوئی غریب نہیں بلکہ بہت امیر اور باعزت خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نکاح کا پوچھ رہے تھے اور وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی میں کچھ خواہشات ایسی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے نکاح کے لیے رضامندی دے دی۔ کچھ دیر میں شہباز کی نکاح میں آ چکی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کبھی بھی اس حویلی کی بہو نہیں بننا تھا اور وہ اس حویلی کے اس تعلیم ماحول سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لینا چاہتی تھی۔ نکاح ہوا۔ ان لوگوں نے نکاح نامے پر دستخط کیے، پھر کا سلسلہ چلا۔ اس کے بعد شہباز مولوی صاحب اور گواہوں کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک گیا اور وہ سارا اپارٹمنٹ دیکھ رہی تھی۔ وہ عصر کے وقت یہاں پر آئی تھی اور اب مغرب ڈھل چکی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا اور دروازہ لوک کرتا واپس آیا تو وہ بیڈ روم میں کھڑی چاروں طرف سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ شہباز کو کمرے میں داخل ہوتا محسوس کرتے وہ کھل کر مسکرائی۔ یہ ہمارا کمرہ ہے کیا؟ ہم دونوں یہاں رہیں گے؟ اسے ایکسائٹڈ انداز میں پوچھا تو شہباز نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن مجھے تو واپس ہاسٹل جانا چاہیے نا۔ اگر لڑکیوں کو پتہ چل گیا کہ میں اس طرح کسی اور کے گھر میں ہوں تو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ وہ پل میں ہی گھبرا گئی۔ شہباز کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ فکر مت کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم سے بہانہ بنا لینا کہ تم اپنے گھر گئی ہو۔ اس کے قریب پہنچتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ اسے اپنی قریب کھینچ چکا تھا۔ ایک کشادہ سینے سے آ ٹکرائی اور جیسے اس کا ہاتھ شہباز کے سینے کے مقام پر آیا وہ سر سے پاؤں تک سرخ ہو گئی۔ شہباز کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنی حسین اور خوبصورت ہو؟ میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا۔ تمہیں گھنٹوں گھنٹوں طرح جا سکتا ہے۔ اس کے کان کے پاس چپ کر سرگوشی کر رہا تھا۔ عائزہ کا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تمہارے ان حسین وجود کو آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کوئی تم سے کس قدر ٹوٹ کر شدت سے عشق کر سکتا ہے۔ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا اس کی گردن پر جھک گیا۔ عائزہ نے سانس روک لیا۔ اس کے گلے پر اپنے لبوں اور دانتوں سے لمس میں کھیل رہا تھا۔ عائزہ اس کی تیز پرفیوم کی خوشبو سے اپنے حواس کھو رہی تھی۔ اس کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ شہباز نے اس کی بیوٹی بون پر دانتوں سے دباؤ ڈالا۔ اس کے لبوں سے ایک میٹھی سی سسکی نکلی جو شہباز کو مزید بھڑکا گئی۔ وہ مزید شدتیں برسانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ حد سے تجاوز کرتا وہ ہوش میں آئی۔ جلدی سے شہباز کے دونوں ہاتھ پکڑ کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ شہباز پلیز مجھے واپس جانا چاہیے، وہ گھبرا کر بولی۔ شہباز کی آنکھوں میں ناگواری سی آئی۔ اس میں کچھ غلط نہیں ہے، ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے، اور بس اب مجھے روکنا مت، اس کا نٹلا لب سہلاتا ہوا سختی سے کہہ رہا تھا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش دیکھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا، اتنا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ پھر وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ عائزہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے بھی ساختہ شہباز کی شرٹ کو مجھ سے مجک کر لیا۔ کتنے ہی پل کے بعد وہ کشیدگی ختم کرتا ہوا تھوڑا سا دور ہوا۔ عائزہ لمبے لمبی سانس لے کر خود پر قابو پانے لگی۔ اسے اپنے بازوؤں میں لیے بستر پر لے آیا۔ بستر پر لے جانے کے بعد اس کے اوپر سایہ پگن ہوا۔ عائشہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ دل چاہتا ہمیشہ کے لیے تم میں کھو جاؤں۔ اس نے بے باکی سے اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ عائشہ سرخ پڑ گئی اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اور شرٹ اتار کے پھینک چکا تھا۔ پھر وہ اس پر حاوی ہوتا مکمل طور پر اسے قابض کر چکا تھا۔ عائزہ اس کی شدتیں برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب برداشت بس ہوئی تو اس کے لبوں سے سسکیاں نکلنے لگی۔ اس کی سرور میں ڈوبی سسکیاں شہباز کی دیوانگی کو مزید ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ مزید جوشیلا ہوا۔ عائزہ نے بے ساختہ اس کی گردن میں اپنے ناخن گاڑ دیے۔ اس نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر بے سود۔ شہباز نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے تکیے کے ساتھ پن کر دی اور اس کے لبوں پر جھک کر اس کی ساری آوازیں حلق میں دبا دی۔ اس کے بعد کیا ہوا عائزہ کو کچھ ہوش نہیں رہا۔ دن کے 12 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، اپنا چہرہ تقریباً تکیے میں چھپائے پڑی تھی۔ کتنی ہی دیر تک میں ہوش حواس پر قابو کرتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ عائشہ نے ایک گہری سانس لی۔ بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے اپنے وجود میں میٹھے میٹھے درد کا احساس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی بیڈ سے اٹھی اپنا ہلکا سا حلیہ دیکھ کر سر سے پاؤں تک شرما گئی۔
وہ اس وقت شاہویز کی شرٹ میں تھی اور اس کے چہرے پر بہت گہری مسکراہٹ تھی۔ اپنا چہرہ چھپائے وہ واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ فریش ہو کر باہر نکلی تو وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ کا سٹول کھینچتے بیٹھ کر اپنے بال خشک ہونے لگی جب وہ اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور جھک کر اس کی گردن پر لپ رکھتے ایک میٹھی سی سرگوشی کر گیا۔ گڈ مارننگ ڈیئر وائٹس۔ اس کی کان میں سرگوشی کرتے شدت سے اس کے بائیں بال گال پر لپ رکھے۔ عائشہ مزید خود میں سمٹنے لگی۔ چلو آجا ناشتہ کرتے ہیں، میں تمہارے لیے ناشتہ لینے گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے اسے بتایا کہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں دوبارہ کمرے میں کھڑے تھے۔ مجھے لگتا ہے مجھے واپس جانا چاہیے، بہت دیر ہو چکی ہے، عائزہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تو شاہبیز کے چہرے پر ناگواری آئی۔ آخری تمہیں واپس جانے کی جلدی کیا ہے؟ کہ یہاں تمہارے لیے کسی عطائق کی کمی ہے؟ خوفکی سے منہ پھیر کر کہا۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ شاہبیز کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی کہ خاموش ہو کر رہ دی۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ 2 دن تو وہ اسی فلیٹ میں اس کے قاب تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی عائشہ کا فون آیا تھا کہ آج اس کا کوئی ضروری ٹیسٹ ہے، اس کے بھی کلاس میں ہونا چاہیے۔ یہی سوچتے ہوئے کمرے سے نکلی تو لاؤنج میں شاہبیز بیٹھا تھا۔ شاہبیز سنیں، وہ عائشہ کی کال آئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آج کوئی ضروری ٹیسٹ یونی میں۔ اس کے الفاظ میں ہی رہ کے جیسے ہی اس کی نظر شاہبیز کے ہاتھ میں پکڑے نکاح نامے پر گئی، وہ کچھ چونک۔ شاہبیز بہت سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھی چیز کے قریب پہنچی۔ کیا بات ہے، آپ ایسے نکاح نامے کے کیوں ہاتھ میں پکڑے بیٹھے ہیں؟ اس نے حیران پریشان ہوتے شاہبیز کو دیکھا، مگر شاہبیز خاموش رہا۔ وہ شاہبیز کے قریب بیٹھ کے اس کا کندھا ہلایا۔ اس کے کندھا ہلانے سے شاہبیز ہوش میں آیا۔ چہرہ اٹھا کر اس نے عائزہ کو دیکھے، لیکن آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ عائزہ کا دل اندر تک گھبرا گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے پریشانی سے شاہبیز کی پیشانی پہ چھو کر دیکھا۔ شاہبیز نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب ہم دونوں پہلی بار یونیورسٹی میں ایک دوسرے کے روبرو آئے تھے؟ اس نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ عائزہ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما اور اگلے ہی پل وہ اندر تک ساری کانپ گئی۔ وہ تھپڑ جو اس نے شاہبیز کو مارا تھا وہ کہیں دور سے اپنے کانوں میں گونجتا ہوا سنائی دیا۔ میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگ چکی ہوں نا شاہبیز، اس نے بے بسی سے کہا۔ شاہبیز کے چہرے پر ایک دمزیہ تیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سانی یونیورسٹی کے سامنے تھپڑ مارنے کے بعد تم ایک بند کیبن میں آ کر مجھ سے معافی مانگو گی تو تمہیں لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ اچانک ہی عائزہ کا جبڑا دبوچے دبے دبے انداز میں چیخا۔ عائزہ اندر تک کام تھی۔ لیکن آپ تو وہ بات بھول گئے تھے نا، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ تڑپتے ہوئی سوال پوچھ رہی تھی۔ شاہبیز کے لبوں کو ایک مسکراہٹ میں چھوا۔ محبت؟ مگر کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تم سے محبت کرتا ہوں؟ سوالیہ نگاہیں اٹھا کر عائزہ کو دیکھا۔ عائزہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ وہ اگلی سانس بھی نہ لے سکی۔ وہ ایک بار پھر نکاح نامے پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ وہ کبھی شاہبیز کو دیکھ رہی تھی اور کبھی نکاح نامے کو، اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک اس نے نکاح نامہ پھاڑ دیا۔ اب بتاؤ کیا کوئی ثبوت ہے؟ اس نکاح نامے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتا وہ بہت سکون لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کسی نے عائزہ کے وجود سے جان نکال دی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا شاہبیز؟ عائزہ کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے۔ شاہبیز نے وہ کاغذ کے ٹکڑے ہوا میں اچھالے اس طرح کہ وہ سارے کے سارے عائزہ کے سر پر آ گرے۔ اب یاد آیا پھر یونیورسٹی میں سب کے سامنے جو تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو مجھے کیسا محسوس ہوا تھا؟ اب تمہیں پڑا وہ تھپڑ؟ یہ تمہاری روح پر پڑا۔ الفاظ سے کہ پگھلتا ہوا شیشہ جو کسی نے عائزہ کے وجود میں اتار دیا تھا۔ وہ گول گول گھومتے اچانک اس کے پیچھے آ کر رکا۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ عائزہ کا سارا وجود ایسے سن ہو گیا جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ کسی نے اسے عرش سے فرش پر لا پھینکا تھا۔ کتنی دیر وہ اپنے آنسو قابو کرتی رہی، پھر چہرہ موڑا اس نے شاہبیز کو دیکھا۔ تو اس کا مطلب کہ محبت یہ سب دکھاوا تھا، آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے؟ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے بہت مشکل سے پوچھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب ٹھیک سمجھی ہوں، وہ بھی میرے دیے ہوئے اس تھکے سے۔ آپ کو شرم نہیں آئی میری زندگی کا مذاق بناتے ہوئے؟ صرف ایک تھپڑ ہی تو مارا تھا نا، آپ بھی مار لیتے۔ آپ ایک بار کہتے تو صحیح، میں ساری یونیورسٹی کے سامنے آپ سے معافی مانگ لیتی۔ لیکن آپ نے کیا کیا شاہبیز؟ وہ چلا رہی تھی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی جو اس کے وجود میں بھر گئی تھی۔
میں تھپڑ مارتا تو سکون نہیں دیتا جو اب تمہیں اتنا تڑپتے ہوئے دیکھ کر مل رہا ہے۔ کیسے ثابت کرو گی کہ تم میرے نکاح میں ہو؟ وہ طنزیہ انداز سے ہنسا۔ عائزہ بے بسی سے نفی میں سر ہلاتی قدم پیچھے لینے لگی۔ مجھ جیسی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، قصوروار میں ہی ہوں۔ عائشہ نے کہا بھی تھا کہ مجھے کسی پر یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ لیکن نہیں، آپ نے مجھے ساری زندگی کے لیے سبق دے دیا کہ کبھی بھی ایک لڑکی کو ایک غیر مرد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں آپ کے نکاح میں نہیں ہوں، نہ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ عجیب پاگلوں کی طرح بے بتی سے ہنسی۔ اب وہ کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی جو زمین بوس ہو چکے تھے۔ میرے اعتبار، میرے مان، میری محبت، میری ہر چیز کو توڑنے، مجھے تکلیف دینے، مجھے دھوکہ دینے کے لیے بہت شکریہ۔ آج کے بعد میں کبھی کسی مرد پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے میرے ٹرسٹ ایشوز کو ڈیمیج کر دیا ہے۔ وہ پلٹ کے اور پھر جلدی سے اپنا سارا سامان بیگ میں سمیٹتی وہ اگلے ہی لمحے دروازہ کھول تو فلیٹ سے باہر نکل آئی۔ اس کے جانے کے بعد شہویز کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ سڑک پر پیدل ہی چلنے لگی تھی، نہیں جانتی تھی وہ کہاں جائے گی۔ شہویز کا اس سے محبت کرنا، ان دونوں کی وہ محبت، وہ جنون، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ صرف اس سے بدلہ لے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک تھپڑ مارنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ اس سے بغیر سوچے سمجھے شہویز سے نکاح کر لی، اس کے ساتھ دور آتے بھی گزار لی۔ اب وہ کیسے اپنی بے گناہی ثابت کرے گی؟ وہ وہیں سڑک کے کنارے آ کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی، پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ راستہ بھول گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یونیورسٹی کیسے جائے، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اس کے بیگ میں موجود موبائل تھڑتھڑایا۔ موبائل کتنی دیر سے بج رہا تھا۔ موبائل کی آواز سے ہوش میں آئی، حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ سڑک پر گاڑیاں چل رہی تھی، ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عائزہ کے ساتھ کیا ہوا۔ اسے اپنے چہرے کو دیکھا، اپنے گالوں پر بہتا پانی محسوس کیا۔ اپنے آنسوں کو صاف کرتے اپنے بیگ میں سے موبائل نکالا تو دارا جان کا فون تھا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ موبائل کان سے لگایا لیکن کچھ نہ بول سکی۔ میں نے تمہیں ایک کام کا کہا تھا، تم نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں، تم آ رہی ہو یا نہیں؟ دادا جان کی سخت آواز کانوں میں گونجی۔ کسی نے عائزہ کے وجود میں ایک بار پھر مٹی تھی برتی۔ وہ زخمی انداز میں مسکرائی۔ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اسے واپس وہی جانا تھا۔ وہ لوگ اب اسے غیرت کے نام پر قتل بھی کر دیتے تو کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ وہ اس سزا سے بھی بڑی سزا کی مستحق تھی۔ اس جیسی لڑکی کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میں آج ہی آ رہی ہوں واپس دادا جان، اب جو کہیں گے مجھے منظور ہے، میں وہی کروں گی۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ دادا جان کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات، تم نے ثابت کر دیا تم میرا ہی خون ہو۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو کرب سے آنکھیں میچ کی۔ خون بند ہو گیا تھا۔ وہ اپنے وجود میں ہمت پیدا کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ چکی تھی۔ اسے ہمیشہ کے لیے اس شہر سے دور جانا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس کی پڑھائی، اس کے خواب تب دھڑے کے دھرے رہ کے۔ پورے 2 دن کے بعد وہ واپس یونیورسٹی آیا تھا، بہت خوش تھا۔ عائزہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بے بس دیکھتے سے بہت سکون ملا تھا۔ وہ اب اس کی حالت اپنی آنکھوں سے دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس نے دیکھا عائشہ نہ کلاس میں تھی نہ کہیں اور نظر آئی۔ عائشہ سے دریافت کیا تو عائشہ نے آگے سے ہی کہہ دیا، وہ تو آپ کے ساتھ تھی، مجھے کیا پتا کہاں ہے، لیکن وہ تو 2 دن پہلے یونیورسٹی کے لیے نکل آئی تھی۔ شہویز نے کچھ پریشان ہوتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی وہ یہاں نہیں آئی۔ عائشہ کچھ بیزار سی تھی۔ یقیناً اسے شہویز اور عائزہ کے نکاح کا فیصلہ ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ 3 ہفتے گزر گئے تھے، عائزہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ آج وہ اپنے کیبن میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا، اتنے میں عائشہ غصے میں کیبن میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصے کے واضح تاثرات تھے۔ وہ کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ آپ کے اندر کوئی شرم غیرت نام کی چیز ہے یا نہیں؟ وہ چلائی۔ شہویز نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ پرسکون تھا۔ 3-4 ہفتوں سے آپ کی بیوی غائب ہے، آپ کو کوئی احساس نہیں؟ وہ چلائی۔ شہویز کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ 2 دن بعد اس کا نکاح ہے، وہ نکاح کر رہی ہے، وہ بھی اپنی تایا کے بیٹے سے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، وہ آپ کے نکاح میں ہے، اور نکاح پر نکاح حرام ہوتا ہے۔ عائشہ کی بات سنتے ایک پل کے لیے شہویز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر اگلے ہی پل وہ پرسکون ہو گیا۔ تو مت کرے، میں نے تو اسے فورس نہیں کیا، ویسے بھی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسے چھوڑ چکا ہوں۔ الفاظ تھی کہ پگھلتا ہوا شیشہ جو عائشہ کے وجود میں اترا تھا، اور وہ
حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے شاہویز کو دیکھ رہی تھی۔ آپ جیسے مرد جو ایک عورت کی عزت کا مذاق اڑاتے ہیں نا، انہیں جہنم بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اپنا غصہ اس پر نکالتے ہوئے کیبن سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد شاہویز کو وجود نے کسی نے مرچی سی بھر دی تھی۔ وہ نکاح کر رہی تھی، وہ بھی کسی دوسرے مرد کے ساتھ۔ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے شاہویز کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ جو اس سے بدلہ لینے کے چکر میں اس کے ساتھ کھیل کھیل چکا تھا، اب اسے دیکھے بغیر سکون نہیں نصیب ہو رہا تھا۔ یہ حویلی کا منظر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اس کے سامنے اس کی ماں بیٹھی تھی، جن کے چہرے پر غصے کے واضح تاثرات تھے۔ سے پوچھ رہی ہوں، کس کا گناہ پیٹ میں لیے پھر رہی ہو؟ وہ ایک بار پھر دھیمے لہجے میں گرجی۔ اب کیا کہہ رہی ہے امی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے اس کی معصومیت سے پوچھا اور اس کی ماں کی ہمت اور صبر سب ختم ہوا۔ اس کی ماں کا ہاتھ اٹھا اور عائزہ کے چہرے پر ایک چناٹے دار تھپڑ دے مارا کہ عائزہ کے 14 ٹپک روشن ہو گئے تھے۔ ہوش کے ناخن لو، تو ماں بننے والی ہو، کس کا بچہ ہے یہ جواب دو۔ اگر تمہارے باپ یا بھائی یا دادا کو پتہ چلا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ میں یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بھیجا نہیں ہے یہ سب کرنے کے لیے، وہ چلائی۔ عائزہ کے وجود میں کسی نے کوئی نوکیلا خنجر دے مارا۔ اس نے اپنے دونوں بازو اپنی ماں سے آزاد کروائے۔ میں نہیں جانتی یہ کس کا گناہ ہے، کہہ دیا نا آپ سے، مجھے نہیں پتا۔ میں نہیں جانتی اس کا باپ کون ہے۔ ہاں، میں بننے والی ہوں کسی کے ناجائز بچے کی ماں۔ بتائے کیا کریں گی؟ جان سے مار دیں گی مجھے، میں نہیں ڈرتی کسی سے۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چلائی کہ اس کی آواز کمرے سے باہر دب گئی۔ جو باہر سے گزرتے فہام اور عادل نے صاف سنی تھی۔ ان دونوں کو اپنے سروں پر حویلی کی عمارت گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دونوں کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو وہ چہرہ ہاتھوں پہ چھپائے رو رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فہام چلایا تھا۔ اس کے چلانے پر امی کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی غصے سے بول رہی تھی، تم اپنا کام کرو۔ امی نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ چاچی، اس نے کیا کیا ہے ہم دونوں صاف صاف سن چکے ہیں۔ عادل کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے امی کچھ بولتی وہ بول اٹھی، ہاں یہی سچ ہے، میرے وجود میں کسی کی ناجائز اولاد پل رہی ہے۔ اور جاننا چاہتے ہیں آپ کے سچ کیا ہے؟ میں نے یونیورسٹی میں پہلے دن کسی شخص کو تھپڑ مارا تھا۔ اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری عزت کے ساتھ کھیلا اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ آئیں جان سے مار دے مجھے، میں نہیں ڈرتی کسی سے، وہ چلائی۔ اس سے پہلے وہ دونوں کچھ کہتے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی واش روم میں بھاگی۔ عادل اور فہام نے انتہائی بے یقینی سے عائزہ کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ ایسی نہیں تھی۔ کتنی ہی دیر وہ واش روم میں جھک کر الٹیاں کرتی رہی۔ پھر اپنا چہرہ صاف کرتی وہ باہر آئی تو وہاں کھڑے سے کھو رہے تھے۔ اس نے قدم قدم چلتے ان کے پاس آنے کی کوشش کی، مگر راستے میں ہی اندھیرا چھایا، پھر وہ دھڑام سے زمین بوٹ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عادل؟ فہام اور چاچی نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں اس کے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کوئی بھی اس بچے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا، بس بات ختم۔ عادل جانتا تھا کہ دادا جان یا پھر اس کے باپ اور چاچا میں سے کسی کو یہ بات پتہ چلی تو وہ تو اسے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ وہ تو جب سے محبت کا مطلب جانا تھا تب سے اس سے محبت کی تھی۔ فہام بس شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی لاڈلی بہن نے اسے آج رسوا کر دیا تھا اور شاید اب زندگی بھر کسی پر یقین نہیں کر پائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا عادل، تم کیسے اس بد کردار؟ امی بس کر دے پلیز، آپ ایسے الفاظ یوز مت کریں، عادل نے کہا اور باہر نکل گیا۔ تو وہ حیرانی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے بیڈ پر بیٹھی سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم شاہویز سر کے نکاح میں ہو تو یہ نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ عائشہ نے جب یہ فون کیا تو اس نے یہ بات بتائی تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس بچے کا کیا؟ تم ماں بننے والی ہو، تم نکاح پر نکاح کر سکتی؟ عائشہ سمجھا کر تھک گئی، مگر عائزہ بھی اس سے پیچھے نہیں ہوتی۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ میں عادل سے نکاح کرنا ہے تو مطلب کرنا ہے۔ عائشہ نے اپنا سر کھپا کر دیکھے، لیکن جب اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے شاہویز کے نمبر پر میسج کیا۔ وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہیں اور پھر بھی وہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ وہ اس بچے کو ناجائز کہہ چکی ہے۔ جیسے ہی یہ میسج شاہویز نے پڑھا کسی نے اس کے وجود میں آگ لگا دی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم میرے بچے کو ناجائز کہو، وہ چلا رہا تھا۔
کہاں ہے وہ؟ عائزہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا مگر نہیں جانتا تھا کہ بدلہ لینے کے چکر میں وہ واقعی اس سے محبت کر بیٹھے گا۔ اب اس دن سے عائزہ کا اس کی نظروں سے اوجھل ہونا اس کے وجود میں آگ لگا گیا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، وہ عائزہ کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، لیکن عائزہ کہیں نہیں تھی۔ بالآخر وہ دن آ گیا۔ وہ سرخ جوڑے میں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ پارک کی دوسری صوفے پر عادل بیٹھا تھا۔ گھر میں تھوڑے بہت ہی مہمان تھے۔ عادل نے زیادہ مہمانوں کو بلانے سے منع کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بس خاموشی سے نکاح ہو۔ میرے خیال میں نکاح کی رسم شروع کر دینی چاہیے۔ دادا جان کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ عائزہ کسی بے جان پتلے کی طرح وہاں بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب نکاح کے لیے رضامندی دینی شروع کرتے، لاؤنج کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ سب نے بے یقینی اور حیرت سے دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی عائشہ بھی اندر داخل ہوئی۔ عائشہ کے پیچھے کوئی 10-15 گارڈ تھے۔ یہاں پر کوئی نکاح نہیں ہو رہا، وہ چلا کر بولا تھا۔ سب نے بے یقینی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ تم کون ہو بھائی، اور کیوں اس نکاح کو روکنا چاہتے ہو؟ دادا جان نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ عائزہ اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج شاویز کے لیے کوئی بھی شناسائی کی چمک نہیں تھی۔ کیونکہ یہ میری بیوی ہے اور میرے نگاہ میں ہے، وہ ان سے زیادہ اونچی آواز میں چلایا کہ عادل اور خواہام نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے عائزہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے عائزہ؟ عادل اس کے کان کے پاس جھک کر ہلکا سے ذرایا۔ میں نہیں جانتی یہ کون ہے اور یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ عائزہ نے اس کی لہجے میں جواب دیا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ خواہام چلا رہا تھا۔ میں کوئی بکواس نہیں کر رہا، یہی سچ ہے۔ یہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کی اگلی بات پر سارے لاؤنج میں جیسے سناٹا چھا گیا تھا، اور عائزہ کے چہرے پر غصے کے واضح تاثرات تھے۔ اس نے عائشہ کو گھور کے دیکھا جو کچھ پرسکون لگ رہی تھی۔ اس نے وقت پر عائزہ کی زندگی سنوارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے عائزہ؟ وہاں اب عائزہ کو دیکھ کے چلا رہا تھا جو کھڑی ہو چکی تھی۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے بھائی، یہ وہی شخص ہے جسے میں نے تھپڑ مارا تھا، اس کے بعد اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری عزت کے ساتھ کھیلا۔ میں اس شخص کو نہیں جانتی، میں اس شخص سے نفرت کرتی ہوں، وہ چلائی تھی۔ شاویز کے چہرے پر جیسے کسی نے زوردار تھپڑ دے مارا ہو۔ بس عائزہ، بہت ہو چکا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس نفرت سے تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ عائزہ کے چہرے پر ایک تند مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا، تو پھر لائے نکاح نامہ، ثبوت دکھائیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ اس بار شاویز کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ دیکھا، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب میں آپ کی بیوی ہی نہیں تو ثبوت کیا دکھائیں گے؟ آپ نکاح شروع کریں مولوی صاحب، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس نے عادل کو دیکھتے ہوئے بہت یقین سے کہا۔ مولوی صاحب تو ساری صورتحال میں پریشان ہو گئے تھے۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب، عادل نے حتمی انداز میں کہا تو مولوی صاحب نے بھی عادل کی تردید کی، مگر عادل نے سختی سے انہیں نکاح پڑھانے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب نے نکاح شروع کرتے وہ مزید قریب آیا اور سب کے سامنے اس نے عائزہ کا بازو پکڑ لیا۔ تمہیں ثبوت چاہیے؟ عائزہ کو جھنجھوڑتے وہ چلا رہا تھا۔ عادل کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ عائزہ کو اس سے دور کرتا اپنے ہاتھ کے اشارے سے عادل کو روک دیا۔ خبردار، اگر میرے اور میری بیوی کے درمیان آئے تو جان سے مار دوں گا، وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ عائزہ خاموش رہی۔ عائشہ آگے بڑھی اور اپنے بیگ میں سے اس نے کچھ نکالا، پھر اس نے پرسکون لہجے میں وہ عادل کے سامنے کیا۔ عادل نے دیکھا تو وہ واقعی نکاح نامہ تھا۔ پھر عادل نے انہی نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا۔ یہ کیا ہے عائشہ؟ وہ حیران پریشان تھا۔ جب عائشہ نے نکاح نامے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آئی۔ جھوٹا نکاح نامہ بنوا لیا ہوگا اس نے۔ ویسے بھی ان جیسے لوگوں کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تھپڑ مارا تھا نا میں نے، تو تمہیں تو اب کیا کرو گے؟ جان سے مارو گے مجھے؟ میری عزت کے ساتھ کھیل کر سکون نہیں ملا؟ وہ چلائی۔ اس شخص کے ساتھ اب نرمی سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ شاویز کچھ نہیں بولا، بس اسے بازوؤں سے تھامے گھور رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو شاویز کی گرفت سے آزاد کروایا، پھر اس کا ہاتھ اٹھا اور شاویز کے چہرے پر ایک تناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ اوہ، ایک اور تھپڑ مار دیا میں نے۔ اب کیا کرے کہ اس بچے کو بھی مار دو گے، مجھے بھی مار دو گے؟ لو مارو۔ اس کے وجود میں جیسے کسی نے چنگاریاں بھر دی تھی۔
اس کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا اور شاہویز کے دوسرے گال پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ لو ایک اور مار دیا، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ ایک بار وہ پھر اس نکاح نامے کو پھاڑو گے؟ وہ غصے میں آتی عادل کے ہاتھ میں وہ نامہ پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکی تھی۔ نہیں کرتی میں تم سے محبت، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ غلطی ہوگی تھی جو تم جیسے شخص سے محبت کر لی اور آنکھیں بند کر لی، تم سے نکاح کر لیا، مگر تم نے میری اوقات بتا دی۔ ایک تھپڑ سے یہ سب شروع ہوا نا، لو میں اسی تھپڑ کے قابل ہوں۔ وہ بولتے ہوئے غصے نے اپنے ہی چہرے پر خود ہی تھپڑ مارنے لگی تھی۔ جب نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ اس وقت پاگل لگ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے سب کا دل دہل اٹھا تھا۔ شاویز کے دونوں ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑے اور سب کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ I am sorry. I am really very sorry for everything. وہ معافی مانگ رہا تھا۔ وہ شخص جس نے آج تک اس کی ایگو نہیں جھکائی تھی، اسے اس لڑکی نے جھکا دیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی مسٹر شاویز، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، نفرت۔ وہ بولتے ہوئے اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ شاویز نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اسے باہوں میں اٹھایا۔ کوئی بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ اسے لے کر لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد عائشہ نے سب کو سچائی بتائی، جسے سن لینے کے بعد سب غصے میں تھے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ دادا جان نے عائشہ کو بھی وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا، کہا کہ اسے جا کر کہہ دے کہ ان میں سے کوئی بھی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ بات بھی بہت بڑی بات تھی کہ جس خاندان کی روایت میں اتنی بڑی حرکت کرنے سے پہلے لڑکیاں گھبراتی ہیں، اس نے بنا سوچے سمجھے کیا اور پھر آج اسے سزا بھی نہیں ملی۔ شاید وہ قسمت کی بڑی دھنی تھی، کیونکہ جس شخص نے اسے دھوکا دیا وہی اسے آج بچانے کے لیے آ چکا تھا، ورنہ آج وہ مر چکی ہوتی۔ شامیر کے روب دبدبے کی وجہ سے ہی دادا جان نے اس بات کو آگے بڑھنے نہیں دیا تھا، لیکن اس سے ہر قسم کا ناتا توڑ چکے تھے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی کے بیڈ روم میں پایا۔ وہ حیرانی سے ارد گرد دیکھتی اٹھ کر بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اٹھتی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی عائشہ کے وجود میں مرچی سی بھر گئی۔ تمہاری قیمت کہتے ہوئی مجھے یہاں لے کر آنے کی، وہ چلائی۔ اس کے قریب آ بیٹھا، اپنے ہاتھوں میں موجود سوپ کا پیالہ ایک سائڈ پر رکھا۔ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو اٹھو، یہ سوپ پیو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں ریسٹ کرنا ہے۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اگلے ہی پل عائشہ نے اس کا ہاتھ خود سے دور جھٹکا۔ خبردار مجھے ہاتھ لگائے تو تمہاری جان نکال دوں گی، وہ چلائی۔ نکال دو، وہ اسی لہجے میں بولا اور پھر سوپ کا پیالہ پکڑے اس کے قریب ہوا۔ عائشہ نے غصے سے ہاتھ مار کر سوپ کا پیالہ خود سے دور دھکیل دیا۔ پیارا سوپ زمین پر گرا۔ شاہویز نے ایک نظر نیچے ڈالی اور دوسری نظر عائشہ کے چہرے کو دیکھا، پھر وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ عائشہ کو اس سے خوف آنے لگا۔ وہ مزید بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے پیچھے کھسکنے لگی، لیکن اب وہ مزید پیچھے نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے اتنا قریب ہوا کہ عائشہ خوف سے آنکھیں میچ کی، مگر اس کے برعکس اس نے عائشہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ نرمی سے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں جانتا ہوں میں غصے میں تھا۔ اس دن وکی نے مجھے وہ ویڈیو بھیجی تھی جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وہ اپلوڈ کر چکا تھا، بہت وائرل ہو گئی تھی۔ تب لوگ مجھے ہیٹ کمنٹ دے رہے تھے، اس لیے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں نکاح نامہ پھاڑ دیا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ زندگی میں شاید پہلی بار اس نے کسی کو اس طرح سے وضاحت دی تھی۔ عائشہ کا سارا وجود برق ہو گیا۔ اسے خود سے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بے سود تھا۔ I am sorry. میں تمہارے سارے گھر والوں کو سچائی بتا کے ان سے معافی مانگ چکا ہوں۔ کوئی بھی تم سے ناراض نہیں ہے تمہارے دادا جان کے علاوہ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ میں ہوں نا انہیں سنبھالنے کے لیے۔ وہ اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، نہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، چھوڑ دو مجھے۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، اور فکر مت کرو، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم مجھے معاف کرو یا نہ کرو، لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بات کان کھول کر سن لو۔ اور رہی بات اس وکی کی، اس کی مجھ سے دشمنی تھی نا، اور ہمارے درمیان تمہیں کیوں لے کر آیا؟ اب اسے بھی سبق سکھانا پڑے گا۔ تو فکر مت کرو، ہر ایک کو سزا دوں گا، اور میں خود بھی دوں گا، اور وہ یہ ہوگی کہ تمہاری ہر نفرت
کے جواب میں محبت دوں گا۔ اس نے عائدہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتے اس کی دونوں گالوں پر لب رکھے۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے شہویز، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ چلائی، مار تو مجھے نہیں فرق پڑتا۔ وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا۔ عائدہ نے غصے سے اس کا گریبان پکڑا اور ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر ایک بار پھر تھپڑ دے مارا۔ لو ایک اور تھپڑ مارا ہے، کیا کر لو گے؟ وہ پوری طاقت سے چلائی۔ وہ ہنس دیا، تم نے آج مجھے بہت سارے تھپڑ مارے ہیں، بے شک روز تھپڑ مار لے رہا، لیکن اب تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ تم دونوں کا مجھ سے زیادہ اچھے سے خیال کون رکھے گا؟ وہ اس کی گردن پر لب رکھتا وہ بہت سے محبت سے بولا۔ عائزہ اس سے لڑتے لڑتے ہار گئی تھی۔ پھر بے بسی کے احساس پہ اس کے سینے سے لگی رو دی۔ وہ کیا کرتی؟ وہ اس شخص سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اسے کچھ وقت دینا تھا۔ عائزہ نے ایک بار پھر اپنی پڑھائی شروع کر لی تھی۔ اس بار وہ خود اس کی پڑھائی میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی غصہ کرتے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کا غصہ سن لیتا تھا، تہ لیتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی حالت میں وہ چڑچڑی رہنے لگی ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب اس کے ہاتھوں میں اس کی اولاد تھی۔ خدا نے اسے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے بہت رویا تھا۔ جو کچھ اس نے عائدہ کے ساتھ کیا تھا اس کا خوف حاوی ہونے لگا تھا، مگر وہ خوش تھا۔ خدا نے اسے اپنی رحمت سے نوازا، اس کا مطلب خدا اس سے خوش تھا۔ وہ خود اپنی بیٹی کا خیال رکھتا تھا۔ وہ اور عائزہ یونیورسٹی جاتے تھے۔ وہ اسے پڑھنے سے روک نہیں رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عائزہ اپنے خواب پورے کرے۔ عائزہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گئی تھی، مگر پھر وہ کبھی حویلی نہیں گئی۔ وہ حویلی والوں کا سامنا نہیں کرنے کی ہمت نہیں کرتی تھی، لیکن فہام اور اس کی ماں اس کی بیٹی پیدا ہونے کے بعد وہاں سے اس سے ملنے آئے تھے۔ تو اس دن اس نے کافی عرصے کے بعد معمر کو خوش دیکھا۔ وہ اسے معاف کر چکی تھی، کیونکہ معاف کرنے والے کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ ویسے بھی وہ اپنی اولاد اس کے باپ کو دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس شخص کو اب عقل آ گئی ہے اور دوبارہ اب وہ کبھی بھی ویسی غلطی نہیں کرے گا۔ ویسے بھی غلطی عائشہ کی اپنی بھی تھی، وہ بھی اس سے کہیں زیادہ کہ اس نے ایک مرد پر بھروسہ کیا، چاہے اس کے گھر والے جس طرح کے بھی تھے، مگر اسے کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اس طرح اپنوں کا مان توڑتی اور اپنے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگاتی، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تو اس سے کہیں زیادہ سزا کی حقدار نہیں، لیکن اللہ نے شاید اس کی استطاعت کے مطابق اسے آزما لیا تھا، اور جو اس نے غلطی کی جس کا وہ کفارہ ادا کر چکے تھے۔ ختم شد۔ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔